अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी मानदा 43 अरकान के इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर कर लिए और उनको डी नोटिफाई के लिए इलेक्शन कमीशन को जो है वो भिजवा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये अरकान जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कभी पार्लियामेंट हाउस तो कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कभी स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के घर जाने की कोशिश करते रहे और इजाज़त ना मिलने पर ज़ाहिर है सड़क के ऊपर ही एहतजाज करते रहे। एक तरफा तमाशा है जो लगा हुआ है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले बड़ी रऊनत के साथ, बड़ी तमकनत के साथ और बड़े तकब्बुर के साथ असम्बली को लात मारी थी और कहा था कि हम सब इस्तीफ़े दे रहे हैं, हम जा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च शुरू हुआ और जब रावलपिंडी में वो इख्तिताम पजीर हुआ और आखिरी उसका जलसा हुआ तो इमरान खान ने ये बात कही कि ये निज़ाम बदबूदार है, हम इस निज़ाम से निकल रहे हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली जो है उसको तहलील कर रहे हैं। उसके बाद ये दोनों असम्बलियाँ तहलील होने में भी काफ़ी वक्त लगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी गई कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं हमने दे दिए हैं, उन्हें कबूल क्यों नहीं किया जा रहा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कह रही है कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो ना कबूल किए जाएं। उन्होंने एक दरख्वास्त भी इलेक्शन कमीशन को दी है कि डी नोटिफाई जो है वो नहीं किया जाए। अगर ये मामला अदालत में जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्या दलील पेश करेगी कि पहले कहते थे हमारे इस्तीफ़े मंजूर करो, अब आज आ गए हैं कि हमारे इस्तीफ़े ना मंजूर करो। दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया जो है वो भी मामदाना रहा है। पहले कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो असम्बली के अंदर आएँ, आके अपना किरदार अदा करें और सियासत करें, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसकी तर्ज पर बिहेव करें। लेकिन जब उन्होंने ये कोशिश की कि वो असम्बली के अंदर वापस आते हैं, अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाते हैं, चेयरमैन पीएसी की सीट जो है वो लेते हैं और पार्लिमानी लीडर का ओहदा लेते हैं, तो फिर हुकूमत ने दर पे उनके इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल करने शुरू कर दिए। और ज़ाहिर है कि अब पार्लियामेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया है और पार्लिमानी सियासत जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़त्म हो गई है। अब ये मामला क्या अदालत में जाएगा, क्या सिलसिला होगा? जो पंजाब में निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर है उसको लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नाखुश है और वो अदालत में जाना चाहती है। लेकिन अगर अदालत जाती है तो उसका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा? बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। कादर मंदोखेल साहब, ये फरमाइएगा कि स्पीकर साहब ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, आप भी उन लोगों में जो थे शामिल थे जो ये बात कहते थे कि ये असम्बली में आएँ, आके अपना किरदार अदा करें, एक सियासी जमात की तरह बिहेव करें। जब वो असम्बली में वापस आना चाहते हैं तो आपने सारे दरवाजे ही बंद कर दिए उनके लिए। पार्लियामेंट का दरवाज़ा वो भी बंद, वो स्पीकर साहब के घर जाना चाह रहे थे वो भी बंद। ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन चले गए, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त थी वो दे दी। तो आप ये नहीं समझते कि मामला जो है वो यही है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने मफादात के तहत फ़ैसले करती हैं, उसमें सियासी जो एक असूल पसंदी है वो नहीं होती? वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बिल्कुल मैं ये बात कहता था, इस बात को कहते कहते 8 महीने गुजर गए। नदीम हुसैन साहब, अगर आपको याद होगा, आपकी चैनल और मुख्तलिफ चैनल में पिछले 8 साल से ये बात करता आ रहा हूँ कि भाई आप असम्बली में बैठे होंगे, ये इसके अलावा कि आपने आवाम का वोट लिए, आपने आवाम से वादे किए, मगर उस वादों को आपने एहतजाज और जलसे जुलूस में ख़त्म कर दिए। 3.5 साल में आपने कुछ नहीं किया। मगर जब आप असम्बली में होंगे तो इलेक्शन के रूल्स भी आपकी मशावरत से होगी, आपसे मुराद अपोजिशन लीडर से।
اگر آپ الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹ ہے تب بھی اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگی. آج نگران حکومت آئے گا تب بھی اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوگی, ڈی چوک والوں سے نہیں. یہ لفظ میں بار بار کہتا تھا, دہراتا تھا, ڈی چوک والوں سے بات نہیں ہوگی. اور یہ بضد تھے کہ نہیں جی ہم تو یہاں سے الیکشن کی تاریخ لے کے جائیں گے. اور یہ وہ دن ہے 25 مئی 2022 جہاں انہوں نے 6 دن کا بولا تھا, اور 6 دن سے آج 8-9 مہینے گزر گئے اور ابھی تک یہ پلٹ کے نہیں آیا ہے پنڈی تک, مگر پنڈی کی اونچی اونچی دوارے خاردار تارے دیکھ کے یہ واپس پلٹ قادر گئے. مندوخیل صاحب وہ سب باتیں ٹھیک ہے, لیکن یہ فرمائیے اب جب آپ نگران حکومت بنانے جائیں گے تو مطلب جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں ایک حقیقت ہے, مسلم لیگ نواز ایک حقیقت ہے, دیگر جماعتیں ایک حقیقت ہے, تو پاکستان تحریک انصاف بھی تو ایک اس وقت بڑی پارٹی ہے پاکستان کی. اگر ان کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے ہیں تو کیا وہ نگران سیٹ اپ پھر مشکوک نہیں ہو جائے گا؟ آئین کیا کہتا ہے؟ مجھے تو آئین کو دیکھنا ہے, میں نے عمران خان یا پی ٹی آئی کو نہیں دیکھنا ہے. آئین یہ کہتے ہیں کہ جو نگران سیٹ اپ ہے آرٹیکل 224 وہ الیکشن کمیشن کا پہلے وزیر اعلیٰ اور وزیر اپوزیشن لیڈر یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر, اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کے 2 ممبران, اور اگر پھر فائنلی ہو جائے تو الیکشن کمیشن. آپ مجھے بتاؤ کہ میں اپوزیشن لیڈر اسمبلی کے اندر تلاش کروں یا بنی گالا یا ڈی چوک میں تلاش کروں؟ میں تو اسمبلی کے اندر جو شخص اپوزیشن لیڈر کا ٹائٹل لے کے بیٹھا ہے, بلکہ جو بھی آپ اس کو نام سے نوازے, مگر آئین اور قانون کے تحت تو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہے. تو میں آپ مجھے بتا دوں کہ میں کیا کروں گا؟ عمران خان کی شہرت کو دیکھ کے, ان کی خوبصورتی کی دیکھ کے, ان کو ہیرو سمجھ کے دیکھ کے میں ان سے بات کروں گا, یا آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے اپوزیشن لیڈر اس کی بات کروں گا؟ یہی بات تو ہم کہتے 8 مہینے گزر گئے, آج ان کو عقل آ گئی ہے. آج کسی جادوگر نے بتا دیے کہ بھائی اب تو یہ پنترا کھیلنا, تو وہ تو پھر ان کا کام ہے, ہمارا تو نہیں ہے. میں قادر مندوخیل سے بات ہوں. اشتر رصاف صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ان 43 پہلے کو چھوڑیے, ان 43 اراکین نے آگاہ کیا کہ ہم اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں. انہوں نے واٹس ایپ بھی کیے, میسیجز بھی کیے. آج عہد جدید میں آپ کا کمیونیکیشن بہت آسان ہے. اس کے بعد وہ ذاتی طور پر پارلیمنٹ ہاؤس جانا چاہتے تھے, دروازے بند کر دیے گئے. انہوں نے وہ اپنی درخواست بھی پہنچائی. پھر وہ اسپیکر کے گھر جانا چاہتے تھے, وہ راستہ ہی بند کر دیا گیا. وہاں پہ بھی احتجاج کیا, میڈیا کے اوپر سب کچھ نظر آیا. تو جو اسپیکر نے اقدام کیا ہے وہ کتنا آئینی ہے جب وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ اس وقت قبول کروں گا جب ہر بندہ آ کے مجھے کہے گا. تو اگر یہ آ کے کہہ رہے تھے تو ان کو سننا بھی گوارا نہیں کیا اور ان کے استعفے جو ہیں وہ قبول کر لیے گئے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے یہ ایک غیر آئینی عمل ہے, یہ ایک مشکوک عمل ہے؟ اس سارے قصے میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے استعفے دیے اور جو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم استعفے واپس لینا چاہتے ہیں, ان کا عمل کیا ہے, وہ ان کا طرز عمل جو ہے وہ اس ساری چیز کو ڈٹرمن کرے گا. ان کا طرز عمل یہ ہے کہ ان کا لیڈر بھی جو ہے وہ جب پرائم منسٹر تھا تب بھی وہ اسمبلی میں نہیں آتا تھا, اور ان کا اپنا جو سارا طرز عمل ہے وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں, اور چاہے وہ آئین کی پامالی ہے, چاہے وہ آئین سے پہلو تہی ہے, چاہے وہ رول سے پہلو تہی ہے, وہ صرف اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. جو ان کو پسند ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ جو ان کا منشا ہے صرف وہی مانا جائے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے عرصے سے یہ اسمبلی میں نہیں تھے, اور بارہا انہوں نے کہا کہ ہمارے جو استعفے منظور کر لیے جائیں. منظور جب ہو گئے ہیں تو پھر اب یہ بات کیا کرنا, کیونکہ منظور وہ ہو چکے تھے, بعد میں ہی آئے ہیں. اگر یہ پہلے آتے تو اٹ واز اے ڈفرنٹ تھنگ آل ٹوگیدر. اب سوال یہ ہوگا کہ ان کے استعفے کب منظور کیے گئے, اور اگر یہ استعفے منظور کر لیے گئے ہیں تو الیکشن کمیشن کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان کو ڈی نوٹیفائی نہ کرے. اسپیکر کی جو اس میں رولنگ ہے, اسپیکر کا جو اس میں کردار ہے اور جو اسپیکر نے اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے, سب کچھ اس پہ ڈٹرمن ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا عمل کیا اسپیکر نے جس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکے اور وہ غیر آئینی ہو. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اگر اس استعفے کے واپس لینے سے پہلے کیا ہے تو پھر وہ بالکل آئینی ہے, اور اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی واپسی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے, اور وہ یہ ہے
کہ آپ نے استعفے دیے کیوں تھے. آپ نے جب استعفے دے دیے اور آپ کا طرز عمل یہ ہے کہ آپ نے اسمبلی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا, تو اٹ از ٹو لیٹ ناؤ. ٹھیک یہ بہت دیر ہو گئی ہے, اب اس کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے اور اس کو اب ریورس نہیں کیا جا سکتا. اشتر الصاف صاحب میں آتا ہوں. شائق عثمانی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مطلب اشتر الصاف صاحب نے اس طرح براہ راست تو جواب نہیں دیا. کیا یہ عمل جو ہے یہ عدالت میں چیلنجیبل ہے اسپیکر کا؟ اور کیا یہ جو استعفے قبول کیے گئے ہیں اتنی دربدری کے بعد جس میں انہوں نے ہر جتن لے لیا کہ ہمارے استعفے واپس لیے جائیں, یہ آئینی طور پہ درست ہے؟ دیکھیے پہلی بات ان کے جو وائس ہے پی ٹی آئی کے شاہ محمود صاحب نے, انہوں نے ایک خط, اور اس خط میں انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ ہمارے استعفے قبول کیے, وہ انہوں نے وہ ریکارڈ کر. اس کے بعد یہ پروسیس کیا قبول کرنے کا آہستہ آہستہ ان پارٹ. تو اب جب یہ کر رہے تھے وہ الیکشن کے قبول, اس وقت یہ دوبارہ تھا کہ چند لوگوں نے کہا کہ ہمارے استعفے نہ قبول کیے جائیں, کیونکہ اس وقت اب ان کو یہ خطرہ یہ پڑ گیا کہ اب لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ نہیں بن سکتے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پارلیمنٹ کے ساتھ اس طرح سے آپ ادا کریں کہ آپ کہ میں اس پر دے رہا ہوں, میں دے رہا ہوں. آپ جب آپ ممبر ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ کی ذمہ داری کانسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے. تو اپنی کانسٹیٹیوشن کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا اور اپنی مرضی سے آپ کہتے ہیں میں دے رہا ہوں استعفیٰ اور دے رہا ہوں. بس کوشچن آپ کا یہ تھا کہ آپ کے کورٹ میں جا سکتے. دیکھیے آج کل جو سچویشن چل رہی ہے ہمارے نہ تو نہیں چاہیے عام طور سے کہ جو معاملات سیاسی ہیں, جو پارلیمنٹ کے معاملات وہ کورٹ میں نہیں جانے چاہیے اور کورٹ کو ان کو نہیں سننا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 مہینے 7 مہینے سے ہماری کورٹ جو ہیں وہ ہر سیاسی میں جا رہا ہے, ہر پارلیمنٹ کے ڈسپیوٹ, پارٹی کے ڈسپیوٹ کورٹ. لیکن شائق عثمانی صاحب آج انہوں نے ملنے کی کوشش کی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی, رجسٹرار سے بھی, اور دونوں نے ملنے سے انکار کیا ہے. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے کسی آپ چیف جسٹس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ سے نہیں مل سکتے. یہ تو طریقہ نہیں ہے نا. اگر آپ کوئی چیز سپریم کورٹ میں لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ موجود ہے. آپ وہ انہوں نے فائل نہیں کی. اگر وہ چیف جسٹس تو سیاسی نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی سے ملے گا. ہر صورت اگر وہ فائل ہیں اس میں تو اب اس میں وہ کیا یہی کہیں گے کہ ہم نے استعفے واپس لے لیے, تو یہ تو کنٹرڈکشن ہو جائے گی نا. ایک طرف سے ان کا پارٹی کے چیئرمین کا لیٹر جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے جائیں, دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے استعفے واپس کیے جائیں. تو اب یہ سب کنفیوژن ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ کے پاس چلی بھی گئی اور ہیئرنگ کے لیے, تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, سپریم کورٹ کو نہیں ایکسیپٹ, تو ان کو کامیاب. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں قادر بندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک پارلیمنٹ جس کا 40% لوگ جو ہیں وہ ریزائن دے کے چلے گئے ہیں, اس کی افادیت, اس کی اہمیت کیا رہ گئی ہے؟ مطلب اگر آپ کوئی فیصلہ سازی کرتے بھی ہیں تو وہ کتنی مضبوط ہوگی, اس میں کتنی تقویت ہوگی, اس میں کتنی جان ہوگی؟ جی آپ کے سوال سے پہلے جو پہلا سوال میں کچھ حصہ رہ گیا تھا جو آپ اشتر صاحب سے کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ کہ اسمبلی کے گیٹ کو ان کے اوپر بند نہیں تھے. یہ اگر ان کو نہیں پتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے نا اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. اگر کل رات کو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا جہاں شارٹ کٹ کی وجہ سے اور وہ کل رات نہیں بلکہ پرسوں کا اور کل دن میں سینٹ کا اجلاس تھا وہ ملتوی ہو گیا, اور تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں کا جو اجلاس ہے وہ ملتوی ہو گیا, اور ان کو نہیں پتا تھا اور یہ جا کے بند دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کے ڈرامہ کر رہے ہیں. تو اس میں ظاہری بات ان کا پالیٹکس سے کرتے رہے. نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں کل رات ایک اس میں بیٹھا ہوا تھا چینل میں, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ چونکہ اسمبلی بند ہے کیا پتا ان کی 45 استعفے منظور ہو چکے ہوں گے, اور ایگزیکٹلی وہی میری بات صحیح ثابت ہوئی ہے کہ وہ تو 22 تاریخ کو ایکسپٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوگی دوسری بات.
تیسری بات جو آپ نے سوال کی ہے محترم سے کہ یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے بعد کہ یہ کون لوگ ہیں جو عدلیہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور سیاست میں ملوث کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو ان پار کی انگلیاں ڈھونڈتے بھی ہے اور ان کو سیاست میں ملوث کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ چیف جسٹس سے کیا کام ہے ان کا؟ کیا چیف جسٹس ایک یونین کونسل کا چیئرمین ہے، پنچایت کا چیئرمین ہے جہاں آپ اپنا مسئلہ لے کے اس کے پاس چل دوڑتے ہیں؟ بھائی وہ ایک آئینی ادارے کا چیف جسٹس ہے اور وہ جا کے آپ ایک پیٹیشن کے ذریعے اس کو ایڈریس کر سکتے ہو، آپ اس طرح منہ اٹھا کے تھوڑی جا سکتے ہو اس کے پاس۔ قادر مندوخیل صاحب مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے، پھر میرا سوال تو بیچ میں رہ گیا، میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ قادر مندوخیل صاحب، میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ اس اسمبلی کی اب کتنی اہمیت اور افادیت رہ گئی جس کا 40% سے زائد حصہ خالی ہو گیا ہے، تو آپ جب قانون سازی کریں گے کتنی مضبوط توانا ہوگی اور کتنا اس کی ایک ساکھ ہوگی؟ ایک شخص پاگل پن میں پتھر لے کے روڈ پہ کھڑا ہے کہ یا تو میں گاڑی کا ونڈ سکرین توڑوں گا یا مجھے پیسے دو، اقتدار دو، تو اس کو تو کوئی حل نہیں ہے نا۔ اسمبلی تو اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے، وہی اسمبلی ہے جہاں ان کو 3.5 سال پرائم منسٹر بنائے رکھا تھا۔ اب وہی اسمبلی اگر شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا ہے تو یہ غلط ہے اور پہلے والا صحیح ہے۔ بھائی ان کی مرضی ہے، وہ جس طرح انہیں تکا ہوا چاٹا تک، کل آپ نے پورا تماشا دیکھا تھا مختلف چینل پہ، اب اس سے زیادہ رسوائی اور تباہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کون عقل مند آدمی ہے جنہوں نے اتنی بڑی صوبے کی اسمبلی توڑوائی، پختونخوا اسمبلی توڑوائی، یعنی ملک کے آپ کا 60-70% آبادی کے صوبے آپ نے توڑوا دیے، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کی بھی آپ کے 135 سے 170 جو بھی لوگ تھے ان سے کم ہوتے ہوئے 45 رہ گئے، تو آپ دروازوں کے سامنے، خاردار تاروں کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہمیں استعفیٰ ہمارا نہیں لیا واپس کرے۔ تو یقیناً اسمبلی اپنی جگہ پہ چلتی رہے گی۔ آج پاکستان جو ہے نا 2 اسمبلی اگر ٹوٹ گئی ہے تو چل رہا ہے، حکومت بھی چل رہی، نگران حکومتی آ گئی، تو آئین اور قانون اپنا راستہ اختیار کرے گی۔ تو آپ یہ کیا کہہ سکتے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا قانون سازی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ قانون سازی اکثریت سے ہوتی ہے، بل ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور پچھلے یہ 7-8 مہینے سے یہ نہیں تھے تو بہت سارے بل ہم نے پاس کیے، ہم نے بہت سارے بل جو ہے نا ہم نے انٹروڈیوس کرا لیے، تحریک پاس ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بندہ سانس لینا چھوڑ دے، پاکستان جو ہے نا وہ چلنا چھوڑ دے، اور پاکستان کو سری لنکا بنانے کا اور خدا نخواستہ 3 ٹکڑے کی جو خواب انہوں نے دیکھے تھے وہ خواب تو اس کی چکناچور ہو گئے۔ چکناچور ہو گئے۔ میں آتا ہوں قادر مندوخیل صاحب، پاکستانی عوام نے، کراچی اور حیدرآباد کی عوام نے بتا دیا ہے کہ تمہاری یہ جعلی مینڈیٹ جو 2018 میں اٹھائے تھے وہ جعلی تھے۔ اس پہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، میں واپس آتا ہوں اور میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں۔ اشتر صاحب صاحب یہ فرمائیے گا، میں یہ سوال ضرور پوچھنا ہے اور میں یہ شائخ عثمانی صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ دیکھیں ایک ایسی اسمبلی جس میں منحرف اراکین جو ہیں ان کے اوپر ان کی بنیاد پہ اپوزیشن لیڈر ہے، ان کی بنیاد پہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، ان کی بنیاد پہ پارلیمانی لیڈر ہے، اور جو ساری جماعتیں ہیں ان کا ملغوبہ ایک حکومتی اتحاد ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر پارلیمنٹ کی اس قانون سازی کی کتنی اہمیت ہوگی جو بغیر اپوزیشن کے ہوگی؟ پہلے بھی تو جو حکومت بنی تھی وہ مخلوط حکومت تھی، مخلوط حکومت پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے۔ یہ منصوبے والی بات جو ہے شاید مناسب نہیں ہے۔ شائخ عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس قانون سازی کی افادیت ہوگی یا اہمیت ہوگی یا حیثیت ہوگی کہ اپوزیشن جو ہے وہ نہیں ہے، منحرف اراکین پر مشتمل اپوزیشن ہے؟ دیکھیں میں کہہ رہا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس پر تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ اور میجورٹی جو میں اپوزیشن جو تھی پی ٹی آئی اگر وہ اسمبلی میں موجود رہتی تو یقیناً وہ بڑا خاطر خواہ کام کر سکتے تھے، اور جس طریقے سے پی ڈی ایف نے اپنے بہت سے قوانین پاس کیے اپنے مقاصد میں، وہ پاس نہیں کروا سکتے تھے، مشکل ہوتی ان کو، جو باقی پارلیمنٹری کمیٹی چیئرمین وغیرہ بھی ان کی پاس ہوتی۔ لیکن میرے خیال میں ایک سیاسی ان کی غلطی ہے کہ وہ
ایک دم سے اجتماعی استعفیٰ دے دیا، ڈرامہ بازی کی، وہ غلط کام کیا انہوں نے، سیاسی غلطی کی. اور اس کے بعد اب جو سچویشن ہو گئی تو اس میں دیکھا گیا کہ چند حضرات جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ اس میں اجتماعی استعفے میں شامل نہیں تھے، تو وہ ابھی بھی اپوزیشن پارٹی تھی، تو اس میں لیڈر آف اپوزیشن بن گئے. تو بصورت اس کنڈیشن میں یہ اسمبلی چل رہی تھی اتنے دنوں سے اور چل رہی ہے، اور انہوں نے کئی قوانین پاس کیے، وہ پریزیڈنٹ نے ایکسیپٹ بھی کیے، وہ پروملگیٹ بھی ہو گئے. تو اسمبلی تو چل رہی ہے. اب اگر ان کی اپنی غلطی کا احساس ان کو ہو گیا پی ٹی آئی کو، اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو اب ان کو ذرا پرابلمز ہوں گے، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، اور دوسری دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ریٹن لیٹر لکھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ریزگنیشن کریں. تو انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے یہ سفر کر رہے ہیں، لیکن اسمبلی تو موجود ہے اپنی جگہ پر اور وہ چل رہی ہے. اشتر الصاف صاحب، کیا یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت کے اندر چیلنجیبل ہے؟ بات ایک چیلنجیبل ہے یا نہیں، اس کے اوپر تو جب عدالت میں جائے گا معاملہ تو پھر دیکھا جائے گا. لوگ تو ہر چیز کو عدالت میں لے جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، استعفے ان رائٹنگ دیے گئے. نمبر 2، اس کے اوپر واشگاف الفاظ میں جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، اس کے اندر واشگاف الفاظ میں جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے اور جو چیئرمین ہے پارٹی کے، انہوں نے ایک دفعہ نہیں بارہا کہا کہ ہمارے استعفے جو ہیں وہ آپ منظور کریں، اور یہ ان رائٹنگ ہے. اور ان کا طرز عمل جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ بھی واضح ہے. تو جب یہ سب کچھ ہو جائے تو اب ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اس چیز کو ریورس کر سکے، ریورسل ممکن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی میں جب کوئی ووٹنگ ہوتی ہے تو 51% جس کے پاس ہو ووٹ وہ جیتتا ہے اور وہی لا بنتا ہے. سو اگر 49% بھی اس سے ڈسینٹ کریں تو اس قانون سازی پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور قانون جو ہے وہ درست بن جاتا ہے اور قانون جو ہے وہ پاس کیا جا سکتا ہے. اسمبلی پہلے بھی چل رہی تھی جب وہ لوگ جو ان کے اتحادی تھے، عمران خان صاحب کے اتحادی تھے، ان کے ساتھ تھے، جب وہ اتحادی وہاں سے ٹوٹ کے دوسری طرف چلے گئے تو اب یہ اعتراض ہے کہ یہ مخلوط گورنمنٹ ہے. مخلوط گورنمنٹ پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے، تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اعتراض اس بات پہ ضرور ہے کہ یہ طرز عمل جو ہے نہ صرف یہ غیر جمہوری ہے، یہ غیر آئینی ہے، بلکہ یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے اسمبلی کا بھی اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اور کہا اسمبلی میں جا کے ہمارا موقف دیں. ابھی کس منہ سے لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہمیں دوبارہ ووٹ دو؟ اگر یہ دوبارہ ان کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ اکثریت نہیں حاصل کر سکتے پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر بھی تو وہ یہی میرے خیال کریں گے کہ وہ اسمبلی سے باہر بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ نئی الیکشن کراؤ. اور اس طرز عمل سے اس ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے. اکنامک سائٹ کے اوپر آپ جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ اس طرز عمل کی وجہ سے ہیں اور جو آپ کی ہسٹری ہے اس کی وجہ سے ہیں. اس لیے مناسب یہ ہے کہ اب اپنی جو زخم ہیں ان کو چاٹیں اور یہ جو اپنی غلطیاں کی ہیں اس کا خمیازہ بھگتیں، کیونکہ یہ ایک نہ صرف سیاسی غلطی ہے بلکہ قانونی غلطی بھی انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے استعفے دیے. اور یہ دونوں اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا بھی ڈیزاسٹرس ہے. اٹ از ڈیزاسٹرس، کیونکہ اب ان میں جو ساری الیکشنز ہوں گے وہ ہو سکتے ہیں اور یو ڈونٹ ہیو ٹو گو فار جنرل الیکشن. ٹھیک ہے، میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ اس پہ ایک سوال ہے اور میں اب تینوں حضرات سے وہ سوال پوچھوں گا، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کے اثرات دور تک جائیں گے. تو ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں قادر مندوخیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جنرل الیکشنز کی ایک روح ہوتی ہے، آئین کے تقاضوں کے مطابق کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں شفافیت کو
اور غیر جانبدارانہ صورتحال کو یقینی بنایا جائے؟ نہیں، وہ تو یقیناً ہوں گے، لیکن کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن ہو بھی سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ کی ملک کی معاشی حالات یہ ہے جہاں ان کو 47 ارب روپے چاہیے الیکشن کمیشن کو، کیا وہ حکومت پاکستان یعنی مرکز اس قابل ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ پچھلے سال کے بجٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت نے 5 ارب روپے مختص کیے تھے مردم شماری کے لیے، اور مردم شماری شروع ہو رہی ہے 1 فروری سے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ تھا کہ پچھلا جو الیکشن تھا وہ پچھلی مردم شماری پہ ہوگا، آئندہ الیکشن جو ہے نا فریش مردم شماری پہ ہوگا، جس کے لیے سندھ میں بھی کافی اعتراضات اٹھے، جس میں ایم کیو ایم اور نون لیگ پیپلز پارٹی یہ اس میں پیش تھے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ مردم شماری ہوتی ہے جو کہ ہونی ہے، تو وہ مردم شماری کیا وہ 1 مہینے کے اندر مکمل ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کم سے کم آپ کو 3 سے 4 ماہ درکار ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہوگی حلقہ بندیاں، پھر حلقہ بندی کے ہوں گے اعتراضات، پھر اعتراضات کے اوپر ہوں گے پکے حلقے بندی کے حساب سے۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اگلے یہ اگر آپ 3 مہینے کا بھی لگا لے ٹوٹل ملا کے، تو چوتھا مہینے تو ویسے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور پھر اگر رمضان کا مہینہ چھوڑ کے اپریل مہینے میں آ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کا مئی جون آ رہا ہے۔ مئی جون آ رہا ہے تو مئی جون جو بجٹ کا سال ہوتا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ کیا اس طرح جو ہے نا یہ کائے کا الیکشن کرا کے قادر اور مندوخیل اگلے صاحب مہینے یہ میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات بھی نہیں ہونے جا رہے جب تک مردم شماری اور حلقہ بندی کا فیصلہ نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکے گا، الیکشن کمیشن اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ الیکشن کرا لے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو پی ٹی آئی والے خوش ہو رہے ہیں کہ 4.5 سال کے 125 یا 135 قومی اسمبلی کے پنجاب کے پختونخوا کے ایک ساتھ ہوں گے۔ کس بیوقوف نے ان کو بتا دی اور کون سا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ساتھ ہوں گے؟ آپ کے ابھی بلدیاتی الیکشن ابھی گزرے ہیں پچھلے مہینے، سندھ کا الیکشن 2 مرحلے میں ہوا، پختونخوا کا 2 مرحلے میں ہوا، بلوچستان کے 2 مرحلے میں، بلکہ 2-3 مرحلے ابھی اور باقی ہے جو ضمنی ہوں گے، اس کے بعد ہوں گے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے کہ اتنی بڑے صوبے کا پختونخوا ملا کے پھر قومی اسمبلی کا ایک دن میں ہو سکے گا پریکٹیکلی؟ اور پھر میرے خیال میں یہ مطالبے سے بھی پی ٹی آئی ابھی پیچھے ہٹ گئی، اس وجہ سے کہ کراچی اور حیدرآباد کا رزلٹ ان کے سامنے آ گیا، جہاں 14 ایم این اے اور 26 ایم پی ایس صدر پاکستان، سابق گورنر سندھ اور یہ سارے ہوتے ہوئے بھی پی ٹی آئی نے یہاں پہ 42 سیٹ نشستیں حاصل کر لیے اور پیپلز پارٹی نے 96 حاصل کر لیے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، فرق تو دیکھ لے۔ قادر مندوخیل صاحب میں آتا ہوں۔ اشتر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے انتخابات نہیں ہونے جا رہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس صورتحال کو صرف نظر کرے گی یا انڈورس کرے گی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے اپنے پارلیمانی بورڈ جو ہیں وہ تشکیل دے دیے ہیں۔ سو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی یا آگے لے کے جانے کی حکومت کی یا حکومتی اتحادی پارٹیوں کا کوئی ارادہ ایسا نظر آ رہا ہو۔ نمبر 2، پریکٹیکل باتیں جو ہیں حلقہ بندیوں کی اور یہ سب چیزیں، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، حکومت کا نہیں، اور شفافیت لانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، حکومت کا نہیں۔ اور یہ بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ کون سی گارنٹی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی؟ یہ کون سی گارنٹی ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے گی پروونشل؟ نہیں ہے نا۔ الیکشن میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن ہوتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ آپ کی جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں، ان کی کارکردگی دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں۔ اور یہ ارکان جو ہیں وہ کس منہ سے جائیں گے جنہوں نے اسمبلی توڑ دی؟ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، بہت شکریہ اشتر صاحب، بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔